अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं का शुक्रिया। मसला हल हो गया, बस थोड़ा सा रहता है, वो भी हो जाएगा। आप सबकी दुआएं चाहिए। किस्त पे रिस्पॉन्स सबने देना है। आवाज़ ना निकले सिसकियों की। अर्ज कलम अली आतिश। किस्त 213 पार्ट 3। बिस्तर पर लेटा वजूद बिल्कुल भी लीज़ा का नहीं लगता था। नहीफ, लागिर और बेहद कमज़ोर। नमल चौखट में ही रुक गई थी। उसका हाथ फाखिर ने दबोचा हुआ था। दिया उनके पीछे थी, और अगर फाखिर ना भी रोकता तब भी यहाँ से आगे जाने के लिए नमल को बहुत हिम्मत चाहिए थी। आंखें मूंदे लेटी उस नन्ही बच्ची को देखना अब की बार नमल के लिए बड़ा मुहाल था। उसे शक सा गुजरा कि लीज़ा सांस भी ले पा रही है या नहीं। उसके सर पर बाल बेहद कम थे। ऐसा लगता था जैसे जगह जगह पैबंद लगे हों। दिया उसे सर के सारे बाल साफ करवाने का कहती तो वो जिद करने लगती। उसे अपने बाल बहुत प्यारे थे, इतने कि वो उन पे जान भी दे सकती थी, और अब वो जान देने के दर पर थी। लेकिन अफसोस के बाल फिर भी उसका साथ छोड़ रहे थे। नमल ने फाखिर की जानिब गर्दन मोड़ कर देखा तो उसका चेहरा तारीक था। उदासियों की गहरी छाप उसके नकूश बिगाड़ रही थी। नमल को अपना चेहरा भी मस्ख लगा। वो मुंह के बल गिरी थी, और अब उसे संभला नहीं जाता था। ये मेरी बेटी है, इसकी जिम्मेदारी मैं लूँगी। उसे अपना कहा हुआ जुमला याद आया, जो उसने कितने ज़ौम से कहा था। तो क्या ऐसी होती हैं माएँ, जो जाएं तो पलट कर देखना ही भूल जाएं। फाखिर ने नमल के हाथ पे दबाव दिया। वो कुछ कह रहा था। दिया भी उसके करीब आ गई थी, और उसने नमल का दूसरा हाथ पकड़ लिया था। नमल सदमे में थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बस उनके लब हिल रहे थे, जिनसे निकलती कोई आवाज़ नमल के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। नमल, खुद को संभालो। दिया ने उसे सीने से लगाया तो वो किसी माला की तरह बिखरने लगी। उसने सख्ती से अपने लबों को भींचा, जैसे वो अपनी सिसकियां दबा रही हो। लीज़ा सो रही थी। उस तक आवाज़ नहीं जानी चाहिए थी। जिस तक मौत जा रही थी, उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मौत कहीं बहुत करीब खड़ी उसे देख रही है और ज़रा सी गफलत की मुंतज़िर है। दिया ने नमल को खुद में समेट लिया था। वो लरज़ रही थी, और उसका वजूद ज़र्रा ज़र्रा हो गया था। उसने दिया को थाम लिया था। उसकी टांगों की जान निकल रही थी, और वो किसी भी वक्त गिरने वाली थी। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। उसके गले से भर आई हुई घुटी घुटी आवाज़ निकल रही थी। यतीम खाने की दीवारें उस माँ को देख रही थी, जो खुद को मजबूर समझ रही थी, जो अब अपनी शादी तक भूल जाएगी। ये यतीम खाने का वो कमरा था जो अमले के लिए मखसूस था। यहाँ स्टाफ के अलावा कोई नहीं आता था। फाखिर और दिया नमल को वहाँ ले आए थे। उसे कुर्सी पर बिठाकर फाखिर ने पानी का गिलास उसकी जानिब बढ़ाया तो नमल ने हाथ से उसका हाथ परे कर दिया। उसने डबडबाई आंखों से फाखिर को देखा। ये सब इतना अचानक। फाखिर लब भींच कर उसके सामने बैठ गया। दिया उसके उकब में खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसुओं लड़ियों की सूरत बरस रहे थे। नमल को अपना आप समंदर के खारे पानी में डूबता महसूस हो रहा था। वो नमकीन पानी उसके वजूद को निगल रहा था, और वह हाथ पांव भी नहीं मार पा रही थी। वो पानी को खुद को निगलते देख रही थी। बेबसी ही बेबसी थी। अंधेरे कमरे में जर्द रोशनी की चमक दीवार से लिपटी उस तैरगी को कम नहीं कर पा रही थी, जो कमरे में और अब नमल और बाकी सबकी जिंदगियों में भी थी। सीलन ज़दा दीवारें जिनसे सिमट उतरा हुआ था, वहाँ एक खामोशी थी, यासियत में डूबी हुई। वो फाखिर को पुरुमीद होकर देख रही थी, जैसे नमल ने उसे देखा था। फाखिर ने चंद लम्हों बाद कहना शुरू किया। बीमार तो वो शुरू से थी, और अफसोस की बात यह कि शुरू ही से उसका इलाज बस
گزارے لائق ہو رہا تھا۔ ہم سب جتنا کر سکتے تھے کر رہے تھے، لیکن وہ بہت کم تھا، اور اسی کمی نے لیزا کو یہاں تک پہنچا دیا۔ لیکن اس نے توقف دیا اور نمل کے ہاتھ کو تھام کر تھپکا۔ لیزا کا علاج ابھی بھی ممکن ہے، وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ نمل کو لگا جیسے کسی نے اس کھارے پانی میں اس کی طرف تنکے کا سہارا بڑھا دیا ہو۔ وہ اس کے لیے تڑپنے لگی۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ بے تابی سے کھڑی ہو گئی۔ فاخر نے اسے دوبارہ بٹھایا۔ نمل، پہلے میری بات تحمل سے سنو۔ نمل سننے لگی۔ میں تمہیں ہی سننا چاہتی ہوں، بس یہ کہتے رہو کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے راستہ بتاؤ، میں سب کر لوں گی۔ اس کی فینٹیسی جیسی دنیا جو جیتی آ رہی تھی، وہ خواب کی طرح ٹوٹ کر اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ فاخر کو اس کے لہجے سے او گاڈ مزید تکلیف ہو رہی تھی۔ پہلے تم میری یہ بات دھیان سے سنو۔ لیزا کے سامنے تم کسی بھی طرح کچھ بھی ظاہر نہیں کرو گی۔ اسے ابھی کچھ نہیں پتا، اور اسے پتہ لگنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کے مطابق اسے بخار ہے، جو اس کی ہڈیوں میں درد کرتا ہے، جس سے وہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ تم جانتی ہو وہ عام بچوں جیسی نہیں ہے، بہت سمجھدار ہے۔ وہ باتوں اور اشاروں کو سمجھتی ہے، اور بیماریوں کو بھی۔ تو پلیز اس کے سامنے مضبوط رہنا۔ نمل نے سر ہلایا۔ میں ایسا ہی کروں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ پھر مزید کہا، اس کے علاج کا بتاؤ، کیسے ہوگا؟ کب شروع کرنا ہوگا؟ ہم اب دیر نہیں کریں گے۔ میں دیر نہیں کروں گی، میں نے بہت دیر کر دی۔ میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا منہ نوچ لے۔ فاخر نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ ہم نے ایک فاؤنڈیشن سے رابطہ کیا ہے، وہ لوگ لیزا کا علاج کروا دیں گے، لیکن وہاں ویٹنگ لسٹ میں لیزا کا نمبر 40 سے بعد کا ہے۔ اتنا وقت لیزا کے پاس نہیں ہے نمل۔ فاخر کے گلے میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ نمل ششدر رہ گئی۔ ایسے نہیں کہو فاخر، اس نے منت کی۔ وہ فاخر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ وہ بس مثبت باتیں سننا چاہتی تھی۔ دیا نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ دیوار سے لگی زرد روشنی سسک رہی تھی، اور سمٹ سے ادھڑی دیواریں بین کر رہی تھی۔ سب اس ماتم میں برابر کے شریک تھے۔ ہم اس حقیقت کو جتنا پریکٹیکل ہو کر دیکھیں گے، ہم اتنا ہی اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ میں بھی یہ سب نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ سچ ہے۔ ہمیں پر امید رہنا ہے۔ وہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ نمل تیزی سے دماغ دوڑا رہی تھی۔ ہم اگر لیزا کا پرائیویٹ علاج کروائیں تو؟ فاخر کے دل پر گھوسا سا لگا۔ وہ سب پتہ کر کے بیٹھا تھا۔ وہ علاج بہت مہنگا ہے، ہم مل کر بھی نہیں کروا سکیں گے۔ نمل کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے، اچھا ماحول، دوائیاں، سب کچھ۔ نمل کی آنکھیں پھر سے بہنے لگی تھیں۔ جو تنکا اس سمندر میں نظر آیا تھا، وہ محض تنکا ہی ثابت ہوا۔ اس کا سہارا بڑا کمزور تھا۔ میرے پاس پیسے ہیں، نمل نے کچھ دیر بعد کہا، کچھ جیولری بھی ہے، اور وہ رک گئی۔ کچھ تو کر لوں گی، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ فاخر نے گردن موڑ کر دیا کو دیکھا۔ اس نے فاخر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ لمحہ بڑا مشکل تھا۔ نمل سے ایسی بات کہنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہی آخری راستہ تھا۔ نمل، اس نے پکارا تو وہ ہمہ گوش اسے دیکھنے لگی۔ ایک راستہ ہے جس سے لیزا کا علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں کہوں؟ نمل نے بے قراری سے کہا۔ ہاں کہو، مجھے برا کیوں لگے گا؟ فاخر نے گہرا سانس لیا۔ تم شایان سے بات کیوں نہیں کرتی؟ اگر وہ کچھ کر سکے تو اس کے پاس تو اس مسئلے کا حل ہوگا ہی۔ نمل ٹھہر گئی۔ سمندر کی جو لہر اسے اور اس کے تنکے کے سہارے کو نگلنے ہی والی تھی، وہ بے بس ہو کر پلٹ گئی۔ دیوار سے لپٹی زرد ناکافی سی روشنی جو سب کو اندھیرے کی نظر کر رہی تھی، وہ یک بک تیز ہو گئی۔ گریا کرتی دیواریں خاموش ہو کر نمل کو دیکھنے لگیں۔ انہوں نے دم ساتھ لیا تھا، اور نمل نے بھی۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، بالکل خاموش۔ شایان کے ریسٹورنٹ کے پرائیویٹ ایریا میں اس وقت شایان اور ڈیلر کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔
شایان اسے سرد مہری سے دیکھ رہا تھا اور ڈیلر گردن اکڑائے یوں بیٹھا تھا جیسے اس پر شایان کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ شایان نے گہرا سانس بھرا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں پر غصہ دکھانے سے کام مزید خراب ہوگا، اسی لیے اس نے تحمل سے اپنی بات کو دہرایا۔ میں مارکیٹ کے حساب سے تمہیں زیادہ پیسے دے رہا ہوں اور تم مزید چاہتے ہو۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ تم اس زمین کو سونے کے بھاؤ بیچنا چاہتے ہو۔ ڈیلر نے شانے اچکائے۔ مجھے اس زمین کی قیمت سونے کے بھاؤ ہی مل رہی ہے، اسی لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ سب اپنی چیز کی قیمت جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ میری زمین پر کتنے لوگوں کی نظر ہے۔ شایان نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری کی چمک اود کر آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے بولا، وہ لوگ صرف ڈیل خراب کر رہے ہیں۔ اگر میں نے اس زمین کو چھوڑ دیا تو وہ لوگ بھی اس زمین کو نہیں لیں گے۔ ڈیلر اس کی بات پر استہزائیہ مسکرایا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ نہیں لیں گے تو کوئی اور لے لے گا۔ زمین تو بک کر ہی رہے گی اور اسی قیمت پر بکے گی جو میں چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ اتنا دے سکتے ہیں تو بتائیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو میں کسی اور کے ساتھ ڈیل فائنل کر لوں گا۔ آپ کے پاس ایک ماہ ہے، آپ جلدی فیصلہ کر لیں۔ ڈیلر کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بھی شایان کے ساتھ ہی ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ اس بات سے شایان کو اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ڈیلر صرف اس سے زیادہ پیسے اینٹھنے کی کوشش میں ہے، لیکن اگر وہ زمین کو چھوڑ دے گا تو نقصان اسی کا ہوگا۔ وہ زمین سچ میں آنے والے وقتوں میں اسے بہت فائدہ دے گی۔ اگر وہ وہاں پر اپنے ریسٹورنٹ کی ایک اور برانچ بنا لے تو اس کا کاروبار وسیع ہو جائے گا اور اس بزنس میں اس کے پاؤں مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ لیکن جہاں شروع میں ہی اتنا کھوٹ ہو رہا ہو، وہاں وہ آگے کس پر کیا اعتبار کرے گا؟ ڈیلر کی بات پر شایان کے لب بھنچ گئے تھے۔ اسے ڈیلر کا اسے وقت دینا برا لگا۔ ڈیلر کون ہوتا ہے اسے وقت دینے والا؟ شایان کی انا اس کے سر پر سوار ہو گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بات رد کی۔ مجھے تمہارے دیے ہوئے دن بھی نہیں چاہیے۔ تمہیں اگر مجھ سے زیادہ مارکیٹ میں کوئی اور قیمت دے تو اسے بیچ دو۔ مجھے تمہاری زمین سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کے یوں لمحوں میں بدل جانے پر ڈیلر کے چہرے پر ایک سایہ آ کر گزرا۔ وہ پوری طرح چونک گیا۔ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، جلد بازی میں فیصلہ لے رہے ہیں، شایان نے لاپرواہی سے کہا۔ میں نے اپنی زندگی کے تمام فیصلے جلد بازی میں ہی لیے ہیں، اور ان فیصلوں کے بعد مجھے آج تک پچھتاوا نہیں ہوا۔ پچھتاوا ہمیشہ دوسروں کو ہوا ہے، مجھے آج تک کسی نے کاؤنٹ ڈاؤن نہیں دیا۔ تو تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے کہ میرے پاس کتنے دن ہیں؟ تمہیں جو ٹھیک لگے تم کر لو، لیکن میرا یقین کرو، آخر میں تم میرے پاس ہی آؤ گے۔ شایان نے تحمل سے کہہ کر میز پر رکھے کافی کے مگ کو اٹھایا اور لبوں سے لگایا۔ وہ اب کافی کی جانب متوجہ تھا اور اس بات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ڈیلر کو جانے کا کہہ رہا ہے۔ ڈیلر اسے گھورتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جانے سے پہلے اس نے آخری کوشش کی۔ میں پھر بھی اپنا بیان نہیں بدلوں گا۔ میں زبان نہیں بدلتا۔ میں آپ کا 1 مہینہ انتظار کروں گا۔ شایان اس کی بات پر طنزیہ ہنسا اور بولا، تم میرا پوری زندگی انتظار کرنا، میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تم آؤ گے۔ اس کے لہجے کا اعتماد ڈیلر کو برا لگا اور وہ بولا، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ آئیں گے۔ شایان نے اب کی بار صرف اس پر ایک سرد نگاہ ڈالی اور دوبارہ اپنی کافی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ڈیلر پھنکارتا ہوا اپنے غصے پر قابو پاتا اس پرائیویٹ ایریا سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد شایان نے کافی کے مگ کو پٹخنے کے انداز میں میز پر رکھا اور اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کے حریف اس قدر گر گئے تھے کہ انہوں نے اس کی ڈیل کو اتنا خراب کر دیا کہ معاملہ بگڑتا ہی جا رہا تھا، اور یہ ڈیلر جو پہلی ملاقات میں اس کے تلوے چاٹنے کو تیار تھا، اب اس کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ شایان دوہری کیفیت میں تھا۔ اسے ایک طرف ڈیل نہ ہونے کا دکھ تھا اور دوسری طرف یہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے اس سے بہتر جگہ زمین ڈھونڈنی ہے، کیونکہ وہ اپنے قدم مزید مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ کبھی تو وہ اپنی فیملی شروع کرے گا۔
وہ اپنی بیوی اور اپنے ہونے والے بچوں کے مستقبل کے بارے میں ابھی سے سوچ رہا تھا۔ وہ اپنی طرف سے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی اتنی ہمت نہیں جٹا سکی کہ لیزا سے مل لے۔ اس نے وہ سارا سامان جو وہ لیزا کے لیے لے کر آئی تھی دیا کے حوالے کیا اور اپنی آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے رگڑتی ہوئی بولی، میں کل آؤں گی۔ مجھ میں ابھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں لیزا کو دیکھ سکوں یا اس سے بات کر سکوں۔ مجھے آج کا دن اور چاہیے۔ تم یہ سارا سامان اپنے پاس رکھ لو۔ کل جب میں آؤں گی تو اسے خود دوں گی اور پلیز اس کا خیال رکھنا۔ وہ یہ کہہ کر یتیم خانے سے نکل گئی تھی۔ شایان اسے لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ شہر پر مغرب گہری ہوتی جا رہی تھی اور تمام روشنیاں جل رہی تھیں۔ کراچی شہر اپنے تمام تر روشنیوں کے ساتھ نمل کو دیکھ رہا تھا، جو ونڈ اسکرین سے باہر بھاگتی گاڑیوں کو دیکھ کر بھی غائب دماغی کا شکار تھی۔ اس کے دماغ میں فاخر کا کہا ہوا جملہ باز گشت کر رہا تھا کہ وہ شایان سے مدد لے۔ اس نے ایک محتاط سی نگاہ شایان پر ڈالی جو خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ معمول کے خلاف آج وہ خاصا خاموش دکھائی دے رہا تھا۔ شایان نے نمل سے نارمل انداز میں ہی بات کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے لہجے میں وہ شوخی نہیں تھی جو ہوا کرتی تھی۔ کیسی رہی سب سے ملاقات؟ کچھ دیر ڈرائیو کرنے کے بعد شایان نے سوال کیا تو نمل، جو بار بار اپنی انگلیوں کی لرزش کو دوپٹے میں چھپا رہی تھی، اس کے سوال پر چونک گئی۔ اس نے شایان کی جانب نہیں دیکھا، اپنی انگلیوں کو مروڑتی اور لہجے کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، دیا اور فاخر ٹھیک تھے۔ لیزا سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ سو رہی تھی۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس سے کل ملوں گی۔ شایان نے سر ہلایا۔ آپ کا کام ہو گیا؟ نمل نے سوال کیا تو شایان نے گہرا سانس بھرا۔ اس نے گردن موڑ کر نمل کے چہرے کو اب براہ راست اور توجہ سے دیکھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار ہلکی کی اور بولا، تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر صاف نقش تھا کہ وہ اداس ہے۔ اس کی پلکیں کوئی عجیب سی کہانی کہہ رہی تھیں۔ شایان کے سوال پر نمل نے پہلو بدلا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا تھا؟ شایان نے آنکھوں کو سکیڑ کر اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا، لیکن تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ وہاں سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جیسے نمل کے اندر باہر سب کچھ پڑھ لینا چاہتا تھا۔ نمل نے گہرا سانس لیا اور خود کو قابو کرتے ہوئے بولی، وہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ آج آپ کیوں اتنے چپ ہیں؟ آپ نے نہیں بتایا۔ آپ کی ڈیل ہو گئی؟ نمل نے باتوں کا رخ موڑا تو شایان نے آہستہ سے سر جھٹکا۔ تمہیں یہ کہانی میں گھر جا کر سناؤں گا، کافی لمبی ہے سالی۔ اس نے آخر میں زیر لب کہا۔ اس کا موڈ خاصا خراب تھا۔ باقی کے راستے نمل جملے ترتیب دیتی رہی کہ وہ شایان سے کیسے مدد مانگے گی۔ اسے شایان سے بات کرنی ہی تھی، لیزا کی زندگی کا سوال تھا۔ شایان ضرور کچھ نہ کچھ تو کر ہی لے گا۔ وہ پورے راستے یہی سوچتی رہی۔ جب وہ لوگ کمرے میں آئے تو شایان فریش ہونے کے بعد بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج ہوا گیا ہے۔ نمل اسے توجہ سے سننے لگی۔ وہ اب کافی سنبھل گئی تھی۔ اپنے بالوں کو کیچر میں باندھتی وہ اس وقت سفید قمیص شلوار میں ملبوس تھی۔ چہرہ دھلا ہوا نکھرا سا لگتا تھا۔ آنکھوں کی اداسی کم نہیں ہوئی تھی، لیکن اب وہ خاموشی سے شایان کو دیکھ رہی تھی، جو اسے بتا رہا تھا کہ آج کیا ہوا ہے۔ وہ ڈیلر سالہ لوگوں کی باتوں میں آ گیا۔ مجھ سے 3 گنا زیادہ قیمت مانگ رہا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اس زمین پر انویسٹ کروں گا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ کام نہیں بنے گا، مجھے کہیں اور زمین ڈھونڈنی پڑے گی۔ وہ ناحق پیسے مانگ رہا ہے۔ نمل کا دل ڈوب گیا۔ وہ سمندر کی لہر جو شایان نامی امداد کی صورت میں اسے تھمتی محسوس ہوئی تھی، اب ایک بار پھر اپنے پورے قد سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نمل کی طرف وہ تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ تو کیا شایان کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اور جتنے ہیں وہ انہیں کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نمل جو اتنی دیر سے جملے ترتیب دے رہی تھی
کہ وہ شایان کو کیسے لیزا کی بیماری اور علاج کے بارے میں کہے گی۔ وہ سارے جملے خاک میں مل گئے تھے۔ شایان کے منہ سے اس کی مالی پریشانی سننے کے بعد نمل میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ اس سے مدد مانگے، اسے یہ کہے کہ اسے بھی پیسے چاہیے اور کتنے، یہ تو نمل کو بھی نہیں پتا تھا۔ جس اسپتال کا فاخر نے بتایا تھا وہ بہت مہنگا تھا۔ فاخر نے ساری ڈیٹیلز دے دی تھی اور وہ اچھے خاصے پیسے بتا رہا تھا۔ اتنے پیسوں کا تقاضا شایان کے سامنے کرنا وہ شاید پہلے تو کر لیتی، لیکن اب شایان کی پریشانی سننے کے بعد وہ اپنے خول میں سمٹ گئی تھی۔ شایان کے چہرے پر ناگواری پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اسے مزید بتا رہا تھا کہ وہ ڈیلر اسے کیا کچھ کہہ کر گیا ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کا منہ توڑ دوں۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ مجھے وقت دے گا۔ وہ ہوتا کون ہے مجھے بتانے والا؟ نمل اس کی باتوں کو غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ شایان کچھ دیر بولتا رہا، پھر جب اس نے نوٹس کیا کہ نمل صرف اسے دیکھ رہی ہے لیکن اس کی توجہ کہیں اور ہے تو وہ چپ ہو گیا۔ اس نے نمل کا ہاتھ پکڑا تو وہ بری طرح کانپ گئی۔ شایان حیران ہوا۔ کیا ہوا نمل؟ میں ہوں، کب سے مجھے دیکھ رہی ہو، پھر بھی میرے ہاتھ لگانے سے ڈر گئی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ نمل نے اپنے سر کو چھوا اور مسکرا کر دائیں بائیں سر ہلایا۔ سب ٹھیک ہے، بس میں ڈر گئی تھی۔ لیزا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے بخار ہے نا؟ کافی دنوں بعد اس کو دیکھا اور وہ بھی بخار میں، تو میرا دماغ بار بار اس کی طرف جا رہا ہے۔ باقی میں ٹھیک ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر رکی، پھر کمبل درست کرتے ہوئے بولی، شایان مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو جاؤں؟ شایان نے شانے اچکائے۔ ہاں سو جاؤ، میں تمہیں کب روک رہا ہوں؟ وہ اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ نمل کو اپنے بازو پر لیٹاتا وہ اس پر اپنا دوسرا بازو رکھ چکا تھا۔ شایان کی انگلیاں نمل کی گھنی زلفوں میں سفر کرنے لگی تھی۔ بغیر شرٹ کے اس کے وجود پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھے وہ اس کی دھڑکنیں سنتے ہوئے سونے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ شایان کچھ ہی دیر میں سو گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک بے چینی کا شکار رہی، کروٹیں بدلتی رہی، لیکن اسے چین نہیں آیا۔ وہ آہستگی سے شایان کے پہلو سے اٹھی اور پیروں میں جوتے اڑستی الماری کی جانب گئی۔ اس کے پاس اس کا ذاتی زیور ایک گولڈ کی چین اور ایک انگوٹھی تھی جو اس نے بہت پہلے بنوائی تھی۔ اس کے علاوہ وہ شایان کی دی ہوئی انگوٹھی کی جانب اس کی توجہ گئی تو ایک لمحے کے لیے اس کے دل کو سکون آیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ذہن میں آنے والے خیال کو جھٹکا۔ اگر اس نے یہ انگوٹھی بیچ دی تو وہ شایان کو کیا جواب دے گی؟ اتنی مہنگی انگوٹھی وہ کیسے بیچ سکتی ہے؟ اور پھر شایان نے اسے یہ انگوٹھی اپنی محبت کی نشانی کے طور پر دی تھی۔ نمل کے پاس اس وقت سب سے مہنگی چیز شایان کی دی ہوئی انگوٹھی ہی تھی، جسے بیچنے کے تصور پر وہ جہاں ایک لمحے کے لیے خوش ہوئی تھی، اگلے ہی لمحے اس نے اپنے خیال کی تردید کی۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، وہ یہ انگوٹھی کیسے بیچ سکتی ہے؟ لیکن اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ شایان کے پاس پہلے ہی اس کے خیال میں پیسے موجود نہیں تھے اور وہ خود پریشان تھا، تو نمل کو مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شایان کو اس سب میں گھسیٹے، لیکن اس کے علاوہ وہ کر ہی کیا سکتی تھی؟ وہ مبہم خاموشی میں الماری سے پشت ٹکائے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے ہاتھ میں گولڈ کی چین اور انگوٹھی تھی جسے وہ ہتھیلی پر رکھ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں اس نے بہت بار خود کو بے بس محسوس کیا تھا، لیکن یہ بے بسی سب سے الگ تھی۔ وہ چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں اس کے چاروں طرف گردش کرنے لگیں۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ کیسے لیزا کا علاج کروائے؟ کہاں سے اتنے پیسے لائے؟ اسے تو کچھ نے کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس نے تو احمد کی آفر کو بھی دوبارہ نوٹس میں نہیں لیا تھا، اور نوکری وہ شایان کے ریسٹورنٹ میں کرتی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھی تھی، ہر چیز کو ذہن میں دہراتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ احمد کی آفر کو اس نے چھوڑا تھا۔ اگر وہ دوبارہ احمد سے بات کرے اور اس سے تھوڑے زیادہ پیسے کی ڈیمانڈ کرے
تو ضرور یہ مسئلہ کچھ حد تک حل ہو سکتا ہے۔ اسے احمد سے اپنی آخری ملاقات یاد تھی، جس میں شایان کے ڈر سے احمد اسے کام دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن نمل اس کے پاس دوبارہ جائے گی۔ اب کی بار وہ اپنے تمام مسائل احمد کے سامنے رکھے گی تو وہ ضرور اس کی مدد کرے گا، اور جب یہ بات شایان کو پتہ چلے گی تو اس کا حال کیا ہوگا۔ اس کی بیوی اسے حالات کا مارا سمجھ رہی تھی، جبکہ شایان کی بات کا مفہوم بس یہ تھا کہ وہ کسی کو ناحق پیسے نہیں دیتا۔ وہ ڈیلر ناجائز طریقے سے اس سے کمانا چاہ رہا تھا، اور اس کی باتوں نے شایان کو تپا دیا تھا۔ اس نے یہ ڈیل پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہیں چھوڑی تھی، لیکن نمل نے یہی سمجھا کہ شایان کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور اب جو بھی کرنا ہے نمل کو خود کرنا ہے، اس لیے وہ احمد سے بات ضرور کرے گی۔ وہ آنکھیں پوچھتی کھڑی ہو گئی۔ الماری کھول کر اس نے انگوٹھی اور چین واپس رکھی اور آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ شایان کے ماتھے پر بکھری اس کی گھنگریالی زلفوں کو انگلی کے پورٹ سے سمیٹتی وہ اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شایان کو مزید پریشان نہیں کرے گی۔ شایان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوا، نمل خود کمائے گی۔ لیزا اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس ذمہ داری کو خود پورا کرے گی۔ وہ شایان پر مزید کوئی وزن نہیں ڈالے گی، اور اس کے حالات ٹھیک ہونے کی دعا بھی کرے گی۔ اور جب شایان پر یہ حقیقت کھلے گی تو شایان نمل کو اچھے طریقے سے بتائے گا کہ وہ ہے کیا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بآسانی ملتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔